बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और दुनिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रस्म व रिवाज के बारे में। कई ऐसी रस्में हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जिसको हम अक्सर वाजिबात पर तरजीह देते हैं। कई ऐसी रस्में हमारी ज़िंदगी में जगह बना चुकी हैं, जिसको अगर हम पूरा नहीं करते, मानते नहीं हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कई ऐसी रस्में हैं जो अक्सर हमें दीन से जुदा कर देती हैं, लेकिन रस्म व रिवाज की कितनी अहमियत है दीन में, इस पर बात करना ज़रूरी है। आइए बात करने के लिए हम मुलाकात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ शो पर मौजूद हैं आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब। तो सबसे पहले नाज़रीन आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आज हमारे साथ शो पर हैं। मैं ख़ुद शुक्रगुज़ार हूँ कि इन अहम मौज़ूआत के साथ आप दावत देते हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, और लोग रस्म व रिवाज या दूसरी बातों से निकल कर हकीकत के तनाजुर में जब गौर करते हैं तो गौर व फ़िक्र बेदारी का सबब बनती है। जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ नाजरीन। और जैसा कि हमने बताया, कई ऐसी रस्में हैं जो हमें अक्सर दीन से अलग कर देती हैं मौलाना साहब। तो सबसे पहला और छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, रस्म की कोई अहमियत या कोई जगह है इस्लाम में? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हम अपनी गुफ्तगू को बहुत सादा और मुख्तसर लफ्ज़ों में शुरू करते हैं। जी। सादा और मुख्तसर लफ्ज़ ये है कि हम जानते हैं इस बात को, किसी भी रस्म और रिवाज का सहारा वहाँ लिया जाता है जहाँ इंसान के पास हकीकत ना हो। ओके। मसलन जब हम ये समझते हैं ग़िज़ा एक हकीकत है जो इंसान की भूख मिटाती है, लेकिन ऐसे पत्ते वगैरह जो इंसान के मिजाज से नहीं मिलते, वो उस वक्त खाए जाते हैं जब वाक़ईन उसको हकीकी ग़िज़ा ना मिल रही हो। पानी इंसान की प्यास बुझाता है, लेकिन गदला पानी इंसान तब पीने पे मजबूर हो जाता है जब साफ़ व सुथरा पानी मौजूद ना हो। इसी तरीके से चूँकि दीन में रस्म व रिवाज की अहमियत इसलिए नहीं है कि ये दीन उसका भेजा हुआ है जो खालिक इंसान है और फितरत बशरियत से वाक़फ़ियत रखता है, इसलिए कि किसी भी चीज़ को जिसने बनाया नहीं है और जो उसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, वो उसके बारे में गलत फ़ैसला करेगा। मसलन जज से गलती हो सकती है, मुनसिफ से गलती हो सकती है, इसलिए कि उसका काम सिर्फ गवाहियों पर है, लेकिन एक ऐसे इंसान से गलती नहीं हो सकती जो सीने में गुजरने वाले ख़यालात से भी वाकिफ़ है, उससे कभी गलती नहीं हो सकती। तो जिसने इंसान को पैदा किया है, उसी ने इंसान की ज़िंदगी को चलाने, संवारने, मंजिल कमाल तक पहुंचाने के लिए कवानीन बनाए हैं। और जब कानून है तो गैर कानून पर अमल करना कोई अक्ली बात नहीं है। इसलिए दीन में जो कुछ है वो सब हकीकत है, इस्लाम का रस्म और रिवाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौलाना साहब, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वो रस्म व रिवाज से भरी हुई है, और अगर हम कोई रस्म व रिवाज अदा नहीं करते हैं या उसे नहीं मानते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कल हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो क्या ऐसा है, दीन इस्लाम में ऐसा कुछ बताया गया है कि अगर कोई रस्म व रिवाज आप नहीं करोगे पूरी, तो कल आने वाले दिन में आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अशुभ हो जाएगा? इस सिलसिले में हम कुरान मजीद की एक आयत पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर चंद लम्हे आपके साथ आगे बढ़ेंगे ताकि बात वाज़े हो जाए। जी। कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून, यानी नबियों की ज़िंदगी के जो किस्से हैं उनमें उनके सामने बयान कीजिए, शायद कि ये लोग फ़िक्र वाले बन जाए, इबरत हासिल कर लें। तो पहले हम अंबिया किराम की जो ज़िंदगियां हैं उनमें देखें कि जब हमारे नबी आते थे 1,24,000 के जो हालात कुरान मजीद ने बयान किए हैं 20-25 लोगों हजरात के, आप उनको देखिए कि जब वो जिस समाज में आते थे वो समाज रस्म और बंधनों से बुरी तरीके से घिरा हुआ होता था। और हमारे नबी जो आए हैं उन्होंने समाजी बंधनों को तोड़ने के लिए, खुराफात को मिटाने के लिए इक़दाम किए हैं। मसलन जिस ज़माने में जनाब इब्राहीम आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ रस्म और रिवाज ही था और कुछ नहीं था,
اور وہ اپنے مجسموں کو خوش کرنے کے لیے عید کا دن منانے کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے، اور جناب ابراہیم نے اسی عین عید کے موقع پر جس سے وہ ڈرا کرتے تھے، عین اسی موقع پر ان کے مجسموں کو توڑ ڈالا اور یہ بات واضح کر دی کہ رسم و رواج پر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور رسم و رواج کو ترک کر دینا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ پر آج جو ہماری سوچ ہے کہ اگر ہم کوئی رسم نہیں مانیں گے تو شاید آگے چل کے کچھ برا ہو جائے گا۔ دیکھیے، کبھی آپ نے گاؤں کی زندگی اگر گزاری ہوگی جس گاؤں میں لائٹ نہیں ہے، جب اندھیرے میں سوتے ہوئے بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اندھیرا بہت گھٹا ٹوپ ہوتا ہے تو اس میں اندھیرا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی جیسا ہم سوچتے چلے جاتے ہیں ویسا ہمارا تصور اور خیال اور شکل و صورت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ ہم ڈرتے رہتے ہیں، لیٹے لیٹے ڈرتے رہتے ہیں، بہت اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بہت ڈرتے ہیں، جبکہ نہ وہاں انسان ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی چور ہوتا ہے، نہ کوئی ڈاکو ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے۔ تو ہم خیالات سے اگر ڈر رہے ہیں تو اس ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان عبادت سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ بہت چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا اسلام نے جو سب سے پہلے عبادت میں سورہ واجب کیا وہ سورہ مبارکہ حمد ہے۔ اسلام اس میں کیا بات پیش کر رہا ہے؟ مثلا آپ پڑھیے تھوڑا سا اس میں ترجمے کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تھوڑا سا ٹھہریے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد کے لائق بھی اسی کی ذات ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر کہیں کسی کو تکلیف یا مثلا بیمار ہے تو زندگی، بیماری، صحت و سلامتی سب اس کے ہاتھ میں ہے، خیالات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی خیالات کا کوئی وجود نہیں ہے دین اسلام، کوئی خیالات کا وجود نہیں ہے، رسم و رواج کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن رسم و رواج جو زنجیریں بن کر ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ان سے نکل پانا بہت مشکل ہے، اور کبھی کبھی ہم انسانوں کی زندگی میں ایسا بھی مرحلہ آتا ہے جہاں پر رسم و رواج ہمارے واجبات پر جو ہے ترجیح پا جاتی ہیں، مطلب ہم واجبات کو ترک کر دیتے ہیں لیکن رسم و رواج کو ترک نہیں کرتے۔ واجبات پر کسی بھی رسم و رواج کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ آپ تو رسم و رواج کی بات کر رہے ہیں جو مثلا انسانوں کے خود ساختہ ہیں، لوگوں کے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام تو یہاں تک کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مستحبات کو واجبات پر آپ ترجیح دے دیجئے۔ آپ اگر مثلا مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت 8 رکعت نماز مستحب ہے ظہر سے پہلے، اگر آپ نے ظہر سے پہلے نماز پڑھی مستحب اور آپ نے واجب ادا نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں کہی جائے گی، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو رسم و رواج کو واجبات پر تو کبھی بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ مثلا مثال کے طور پر آپ یہ کہیے کہ میں نے بینک سے لون لیا اور لون لینے کے سلسلے میں دیکھیے آپ کا جو مجھ سے جو فائدہ لینا ہے، آپ کو جو مجھ سے بیاج لینا ہے، میں صرف آپ کا بیاج تو بھروں گا لیکن اصل مال جمع نہیں کروں گا، قرضہ نہیں اتاروں گا، تو کیا بینک آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کبھی کسی قیمت پہ نہیں دے گی۔ کہا نہیں، اصل آپ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فائدہ ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ مستحب نماز تبھی قابل قبول ہو سکتی ہیں جب آپ نے واجب ادا کی ہوں۔ واجب تو آپ نے ادا کی نہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مستحبات کے ذریعے سے آپ قابل قبول عمل کر لے جائیں گے، تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ واجبات پر رسم و رواج کو ترجیح دی جا سکے، بالکل قطعی طور پر حرام، واجبات کا چھوڑنا حرام ہے۔ یعنی رسم و رواج کو اتنی زیادہ ہم اہمیت دے دیتے ہیں کہ جو واجبات ہمارے ہوتے ہیں ہم اسے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز جوڑنا چاہوں گا، ایک نگیٹو سوال ہم نے کیا تھا، ایک پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ ایسی رسم و رواج بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ فار ایگزامپل شادی سے پہلے کچھ ایسے دینی پروگرام رسم و رواج کے نام پر قائم کیے جاتے ہیں جس سے لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، رشتہ دار، کہیں اور کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ تو ایسی رسم و رواج جو قائم ہے ہمارے سماج میں، اس پر کیا نظریہ ہے؟ مطلب وہ تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے ایک پازیٹیو انرجی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام احسن رسم و رواج کا قائل ہے۔ اگر بہتر کوئی اچھی رسم و رواج جو ہمیں اچھے راستے کی طرف اگر ہمیں لے کے جائے، مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم یہ کہیں کہ اگر وہ حکم ہمیں نہیں مل رہا،
مگر ہم جو ہے اس کو اگر اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو اسلام نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے، یعنی اس کے اوپر ثواب بھی قائم کیا ہے۔ مثلا اسلام نے کہا سبھی لگائے، مگر آج سے پہلے زمانے میں پانی پلانے کے لیے مثلا گھڑے رکھے جاتے تھے، وہ دوسری چیزیں مشق رکھ دی جاتی یا جو بھی طریقہ رہا ہوگا۔ آج مثلا پاؤچ کا سلسلہ کسی نے نکال دیا ہے، کولر کا وہ رکھ دیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس زمانے کی حقیقت وہ تھی، اس زمانے کی حقیقت نہیں۔ اگر کسی نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی دوسرا احسن طریقہ نکالا ہے تو اسلام جو ہے اس کو بہت ثواب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مفاتیح الحیات کے بالکل آخر میں آخری صفحات پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی بہتر رسم، بہتر چیز کو، احسن چیز کو رواج دیتا ہے، کسی احسن چیز کا انعقاد کرتا ہے، مثلا اس کو جو ہے بنیاد رکھتا ہے، تو خود جب تم نے بنیاد رکھی تو تمہیں اس عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس احسن عمل پر، اس احسن بنیاد پر جتنے بھی لوگ قیامت تک عمل کرتے چلے جائیں گے ان سب کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ ان کے ثواب میں سے کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ثواب جاریہ ہو جائے گا، ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ کچھ ایسے رسم اگر آپ رائج کر دیں جس سے سماج کا فائدہ ہو جی، اور نیک راستے پر لایا جائے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہر اس پر عمل کرنے والے کا ثواب اس بنیاد رکھنے والے کو ملے گا جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی دوسری حدیث بھی ہے، اور اگر کوئی بری رسم قائم کر رہا ہے تو خود اس کو جو ہے سزا ملے گی، اور جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے قیامت تک ان کا عذاب بھی اس کے دامن میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے عذاب سے بری کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے عقل کا چراغ سب کو دیا ہے، اس نے اگر برا کیا ہے تو تم نے برا کیوں کیا ہے؟ چلیے، بہت اچھے طریقے سے ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ رسم و رواج پروگرام میں جو سوالات رکھ رہے ہیں وہ بہت بیسک سوالات ہیں اور جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسم کو اگر دین سمجھ لیا جائے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جب رسم دین ہے ہی نہیں تو اس کو سمجھنے سے دین نہیں بن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جیسے ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ رسم ہے لیکن دین کی رسم ہے، یہ دین میں بتایا ہوا ہے۔ مثلاً ایک بتا دیتے، جیسے شادی کے ٹائم پہ جب وداعی ہوتی ہے لڑکی کی تو قرآن کے سائے سے وداعی کی جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک سوچتے ہیں کہ آنے والے دن میں کہیں کچھ رشتے خراب نہ ہو جائیں، تو یہ دینی شکل دی گئی ہے کام کی۔ قرآن ایک ظاہر سی بات ہے ایسی کتاب ہے جس سے کہ سائے سے سب گزرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ ایسی جگہ پہ کرا جا رہا ہے کہ جو ایک رسم بن چکی ہے۔ دیکھیے مثلا قرآن مجید ہمارے دل کی گہرائیوں میں قرآن مجید کی محبت ہے، قرآن مجید پاک و پاکیزہ ہے، قرآن کی طہارت کا اعلان خداوند عالم نے سورہ مبارکہ واقعہ میں اس طریقے سے کیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو مس نہیں کر سکتے مگر صاحبان طہارت، پاک و پاکیزہ لوگ ہی قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری نگاہوں کے لیے بھی قرآن مجید ہماری نگاہوں میں بھی مثلا محترم ہے، ہمارے دل میں بھی محترم ہے، اور ہم اس سے قرآن مجید سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، کلام الہی سمجھتے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ قرآن مجید کی عزت و اہمیت ہمارے سینے میں موجود ہے، اور واقعاً ہر مسلمان کے ہونی بھی چاہیے، بلکہ مسلمان بھی لفظ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے یا گروہ کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید تو پوری عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ اور روشنی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں قرآن مجید کی محبت ہے تو ہم بوسہ دے سکتے ہیں، ہوا لے سکتے ہیں، گزار بھی سکتے ہیں صاحب، ہوا بھی دیتے ہیں، ہوا بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر لیکن دین سمجھنا، اس کو اگر ہم دین سمجھ لیں تو دین سمجھنا کہیں سے کہیں تک بھی یہ مثلا عقل میں آنے والی بات ہے۔ کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وداعی کے وقت اذان بھی دی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے لا الہ الا اللہ کی تکرار ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے سائے، لیکن دین کا کوئی حصہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے سائے میں جو ہے بچی ودا ہو رہی ہے، کوئی تو بہت اچھی بات ہے۔ مثلا جیسے ہم نے بہت ساری باراتوں میں رسم دیکھی
کہ بہت ساری بارات ایسی ہوتی ہیں جو بینڈ باجے کے ساتھ لے جائی جاتی ہیں، مگر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ عزت و احترام سے چل رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چل رہے، نعرہ صلوات سے مثلا بارات کا استقبال ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک مثلا علوم اہل بیت علیہم السلام کی ایک نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے. باقی بارات کے پیچھے ثواب پڑھنا کوئی مستحب عمل نہیں ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، نہ اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے نہ واجب کہا جا سکتا ہے، مگر جو بذات خود صلوات کا ثواب ہے یہ تو بہت ہی بڑھیا بات ہے. اس لیے کہ بارات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو خود بھی اس میں 4 لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی گزرنے والا آدمی بھی تھوڑا سا رک کے دیکھتا ہے کہ بھائی مثلا معاملہ کیا ہے، اور جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ بارات جا رہی ہے دلہے کو دیکھ کے، مگر صلوات کی صدائیں تو اس کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں. اچھے لفظ، اچھی باتیں کانوں میں جانا بھی خود اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، مگر یہ دین نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. اگر ہم ایسا عمل کر رہے ہیں تو بے پناہ ثواب ہے. اس میں کسی طرح کی مطلب کوئی ایسی چیز نہ شامل ہو جائے جو غیر دینی ہو. غیر دینی ہے. ہاں، باقی ایسے ہر وہ عمل کر سکتے ہیں جو دین کی طرف ہمیں لے کر آتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ ہو. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام رسم و رواج دین اور دنیا جو ایک پروگرام ہے، اس میں سبجیکٹ جو تھا ناظرین وہ رسم و رواج ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، جس کا آپ نے جواب بہت بہترین طریقے سے دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، رسم و رواج اگر ہمیں صحیح راستے پر لا رہے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ان کے کرنے میں اور بجا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا قبلہ نے کہا. لیکن ایسا کچھ کام جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جس کے نہ کرنے پہ یہ خیال ہمارے اندر آنے لگے کہ آنے والے دن میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. ناظرین، جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، چینل وین کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، جس سے اپلوڈ ہونے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے گی، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل وین. بہت بہت شکریہ.